बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। पाकिस्तानी सियासत में बयानी की जंग हमेशा से आपको नज़र आई है। कुछ बयानियाँ होते हैं, कुछ नैरेटिव होते हैं जिस पे अवाम की हमदर्दियाँ हासिल की जाती हैं, और उन बयानियों में, उन नैरेटिव में सियासत भी है, मज़हब भी है, और उसके साथ साथ इदारे भी हैं। अब इदारों की बात की जाए, सियासत की बात की जाए, कभी कभार मज़हब का कार्ड इस्तेमाल किया जाता है। ये तमाम वो ऐसे कार्ड है जिससे पब्लिक के सेंटिमेंट्स को खेला जाता है और पब्लिक की राय को हमवार करने के लिए उनकी हमदर्दियाँ हासिल की जाती हैं। कभी महंगाई का नारा भी लगाया जाता है, और महंगाई का नारा अमूमन हुकूमतों को ख़त्म करने के लिए लगाया जाता है, जो कि हमने पिछले दिनों बड़े खुल के देखे हैं। खान साहब के पास प्लस पॉइंट ये है कि उन पे किसी भी तरह का करप्शन का इल्ज़ाम लग भी जाए तो वो साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हो सकता है कि मुस्तकबिल में साबित कर भी दिया जाए, जैसा कि पिछले दिनों ये देखने में आया था कि तोशा खाना वाले केस में भी और बहुत सारी चीज़ों में कहा जा रहा था, अभी भी कहा जा रहा है। अभी तो हुकूमत अपने मामलात में उलझी हुई है। अभी तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी मामलात नज़र आ रहे हैं, और ख़ुद नून लीग के भी अंदरूनी मामलात कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे। इस वजह से भी शायद करप्शन के जो मसाइल हैं उसको अभी बहुत खुल के सामने नहीं लाया जा रहा। लेकिन खान साहब की मकबूलियत में जिस तरह से दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, वो एक तशवीशनाक सूरत हाल तमाम पार्टीज़ के लिए है कि आखिर ये हो क्या रहा है। जलसों में इतनी बड़ी तादाद में लोगों का होना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन ये उसी वक्त हो रहा है कि जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है जो खान साहब दे रहे हैं इस वक्त, और इस नैरेटिव का अनफॉर्चुनेटली दूसरी जमातों के पास कोई हल नहीं है, कोई जवाब नहीं है। नून लीग को देखा जाए तो नून लीग वक्फे से किसी ना किसी तरह इमरान खान के किसी बयानी को सामने लाने के बाद उसके मुखालिफ बात करती है, जिसका 2 दिन पहले हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने एक करारदाद पेश की, और उस करारदाद में जो है वो ये बात की गई। उससे पहले वो कह रहे थे कि जो मीर जाफर की बात की गई और हमारे सिपा सालारों के हवाले से बात की गई, तो एक तरह से उन्होंने समझेंगे इदारे के साथ हमदर्दियां शो करने की बात की गई। अब इदारों के साथ शहबाज शरीफ हमदर्दियां शो करें, वही शहबाज शरीफ उनकी पार्टी है जो कि हम पिछली हुकूमतों में देखते रहे हैं। पिछले जब उनकी हुकूमत नहीं रही थी तो उनके भाई साहब और फिर मरियम नवाज साहिबा, बल्कि अभी रिसेंटली भी मरियम नवाज साहिबा ने फौज के खिलाफ जो कुछ कहा और नाम लेके कहा, वो कहती रहती हैं, बड़ी डट के कहती हैं। तो उसके बावजूद भी जब भी खान साहब कोई बात करें तो उसके बाद उसका फौरन से एक काउंटर नैरेटिव आ जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम पूरे सिनेरियो में बात जा कहाँ रही है, जबकि एक कौमी हुकूमत सामने आ चुकी है, जिसको कौमी हुकूमत अब नून लीग कह रही है। बेसिकली अगर अवाम के सामने देखा जाए तो अवाम ये कहती है नून लीग की गवर्नमेंट है, लेकिन नून लीग खुद इस गवर्नमेंट को अपनी गवर्नमेंट कहने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं, मईशत इकॉनमी की जो सूरत हाल है, नून लीग को भी ये बात का अच्छी तरह से इल्म है कि अगर उन्होंने इसको अपनी गवर्नमेंट शो किया तो आगे चल के उसके का वोट बैंक कमज़ोर हो सकता है। इतनी जल्दी मुल्क के मामलात को संभालना उनके बस की बात नहीं है। इस वक्त ये कहा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी बहुत सेफ तरह से खेल रही है। इख्तलाफात सामने आना शुरू हो गए हैं, मामला किस नहज पे जाएंगे, इस हवाले से आज प्रोग्राम में बात करेंगे। पैनल हमारे साथ आज काफ़ी बड़ा है, उसको हम थोड़ा शॉर्ट भी करेंगे चीज़ों को। फहाद अली सिद्दीकी साहब PSP से, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। उनके साथ मौजूद हैं फारूक अली खान साहब पीपल्स पार्टी से, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और प्रोग्राम में कुछ देर में हमें ऑन कॉल ज्वाइन करेंगे अरसलान मिर्ज़ा साहब, जिनका ताल्लुक PTI से है, और उनके साथ होंगे कामरान अख्तर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे MQM से। फहद की तरफ आते हैं। फहद, मुझे बड़ा अजीब सा एक बात लगती है, अचानक से आपके रहनुमा ने इमरान खान के खिलाफ बात शुरू की है, बहुत ओपनली कर रहे हैं वो। एक वक्त था जब उनकी गवर्नमेंट को हटाया गया तो हमें लग रहा था कि शायद PSP इमरान खान साहब के साथ मिल जाएगी और एक साथ कोई कैंपेन शुरू कर देगी, और इसकी हमें कुछ नताइज नज़र भी आ रहे थे शुरू में, लेकिन अचानक से PSP के बयानात हमें चेंज होते हुए नज़र आते हैं। क्या ये आपका खौफ है कि कराची पे कहीं हुकूमत जो है वो लोगों के दिलों को जीतने में, जिस तरह से MQM ये सोच रही है कि PTI जीत रही है दिलों को, आपको ऐसा लगता है कि आपका भी वोट बैंक कमज़ोर हो जाएगा? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। देखिए जी, हमारे बिल्कुल जो आपने बात की, वजह क्या है कि लोग हैं हम, और इंसानों में उठते बैठते हैं सुबह शाम, और ये सवाल उठता है कि मुस्तफ़ा कमाल भाई ने PTI को उस वक्त सपोर्ट किया जब सारे इत्तेहादी छोड़ के भाग गए। आज वो ओपनली कह रहे हैं कि हमारे साथ सिर्फ काफ लीग रह गई है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट एंड इफ यू डू अ फेयर एनालिसिस, काफ लीग ने उनके साथ जो नेगोशिएट किया वो तो किसी ने नेगोशिएट ही नहीं किया। जब टाइम दुम पे पैर रखने का था तो काफ लीग ने अपनी पंजाब की 6-7 सीटें पे अपना चीफ मिनिस्टर के लिए उनको मनवा लिया था, तो साथ नहीं दिया था उन्होंने नेगोशिएट करके अपनी बात मनवाई थी।
PSP was the only party جنہوں نے ڈوبتے ہوئے جب ان کے خلاف آ گیا نو کانفیڈنس موشن تو مصطفیٰ کمال بھائی نے یہ بات اوپنلی اور ان پرنسپل کہی تھی کہ جو اب عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ MQM ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی پورے, انہوں نے کوئی فائدہ بھی نہیں 3.5-4 سال, جی ہمیں there is no loss no benefit, ہم اس سے MQM ان کے ساتھ حکومت میں رہی پورا ٹائم 4 سال تقریباً, اور جب برا وقت آیا تو وہ ان کے ساتھ بجائے ڈوبنے کے یا سٹینس لینے کے لیے وہ انہی کے مخالفین سے بیٹھ کے سازش کر رہے ہیں کہ ان کی حکومت کو کیسے گرایا جائے. اس بات پہ مصطفیٰ کمال بھائی نے اٹھ کے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے, اور عمران خان کے ساتھ اور اس سارے پولیٹیکل ڈائسپورا میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اگر ہمیں آج بھی چوز کرنا پڑے تو لیسر ایول فار اس از عمران خان. اب آپ کی والا جو کوشچن کی طرف آتے کہ یہ اچانک کیا ہوا کہ ہم فلپ لیا پارٹی نے اور ایک ہمارا ایک سٹینس ان کے اوپر سخت ہے. اس کی وجہ ہے نمبر 1, جب عمران خان صاحب ایکچولی ہٹے حکومت سے تو ان کا ایک نیا روپ نکل کے سامنے آیا ہے جس کا ہم لوگ کاٹ آف گارڈ ہے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا بڑا لیڈر جو کہ عالمی سازش ان کے خلاف ہو رہی ہے اور UK اور یہودی لابی اور امریکہ ان کے خلاف مل کے سازش کر رہے ہیں. آپ کا اسٹیچر نہیں ہے ٹی وی پہ آ کے فرق ہوگی تو الماس بابی ان لوگوں کو ڈیفینڈ کرنے کا. آپ اتنے بڑے اگر لیڈر ہیں کہ آپ کے خلاف اتنی بڑی سازش ہو رہی ہے تو یہ ہمارے لیے الارمنگ ہے. سیکنڈ چیز جو ہمیں سرپرائز کرتی ہے کہ عثمان بزدار فیکٹر ہمیں آج تک سمجھ نہیں آیا. تھرڈلی آن اے ریئلسٹک نوٹ اب جب بات آئی ہے کہ اب الیکشن کی طرف پورا ملک جا رہا ہے اینڈ ایوری بڈی ہیز ٹو گو ان الیکشنز انڈیپینڈنٹلی, کراچی والے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کراچی کے لیے کیا کیا. 4 سال آپ کی حکومت تھی, آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا انٹرنیشنلی کیا. عافیہ صدیقی کے بارے میں آپ نے کیا الیکشن کیمپینگ میں کہا تھا, اور کیا آپ نے امریکہ جب ڈونلڈ ٹرمپ آپ کا دوست تھا تو آپ نے اس سے دوستی میں کبھی ایک دفعہ آدھا ذکر بھی کیا عافیہ صدیقی کا. K4 منصوبہ حکومت فیڈرل حکومت کا تھا, ایک انچ پائپ لائن نہیں لگی. اس کے لیے بھی پروگرام میں مجھے ایک چھوٹی سی بات کا جواب دیجیے, پھر میں فاروق کی طرف جاؤں گی. اس کے آپ جو یہ بات کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی کراچی کی عوام جس طرح سے سڑکوں پہ ہمیں نظر آئی, اس سے تاریخ میں نہیں نظر آئی, سوائے اس کے کہ بانی MQM کے جو پہلے جلسے ہوتے تھے اس میں زبردستی لایا جاتا تھا, جو بھی تھا 80s کی میں سیاست کی بات کر رہی ہوں, اس میں ہمیں نظر آتے تھے. لیکن ابھی پھر کیوں ایسا ہے کہ کراچی کی عوام باہر آئی ہے, یہ کیا وجہ تھی؟ بہرحال عوام میں آپ بھی بیٹھتے ہیں, ہم بھی بیٹھتے ہیں, اور ایک جو اب پاکستان میں ہو رہا ہے وہ پہلے کبھی نہیں ہوا, اور اللہ کرے کہ جو لوگ اس کے ڈیسیجنز لینے والے ہیں وہ اس بات کو دونوں اینڈز اپنی ضد چھوڑ کے ایک مڈل گراؤنڈز میں آئیں کہ کمیونیکیشن کے روابط کھولے جائے. جیسے عمران خان صاحب کا بیان ہے کہ آج جب تک الیکشن اناؤنس نہیں ہوتا کسی سے بات نہیں ہوگی. یہ ایک ضدی بچے والی ضد ہے جس سے لاس کسی کا بھی نہیں ہوگا. دیکھیں پاکستان میں اگر ادارے اور اتنی بڑی عوامی موومنٹ جو کہ ہے, اس میں ماننے میں کوئی شک نہیں ہے, ان کا تصادم, کیونکہ وہ معصوم بچے ہیں جو روڈ پہ آ رہے ہیں عمران خان کے ساتھ, فیملیز ہیں, خواتین ہیں, بزرگ ہیں جو ان کے ساتھ بہرحال ایک ٹویٹ پہ جلسے میں آ رہے ہیں, ان کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ جب آپ اور ان کو کہاں لے کے جا رہے ہو اس پہ ہمارا بہت بڑا سوال ہے, نشان ہے کہ خاک ہم بادام ہم نے ریاستی کیا میرا سوال ہے کیا PTI کے لوگ ریاست کے ساتھ ہیڈ آن لینے کے لیے ریڈی ہیں؟ ہم نے 19 جون 1992 کے آپریشن جھیلے ایز این MQM. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, کیا ریاست متحمل ہو سکتی ہے اور نامعلوم افراد کی اور مسنگ پرسنس کی, اور اس کے ساتھ کیا ماؤں کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے اور کیا بچوں کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے, اور اس کے بعد یہ پوائنٹ رکھیے گا, اس پہ ہم انشاءاللہ اس پہ بھی بات کر رہے ہیں آگے. فاروق علی خان صاحب پیپلز پارٹی سے, سر الیکشن ریفارمز آپ کا سب سے پہلا نعرہ تھا جب آپ سندھ سے اٹھ کے آپ اسلام آباد گئے اور پنجاب میں آپ نے جو ہے وہ ایک لانگ مارچ کیا, اور کامیاب لانگ مارچ تھا, کوئی مانے یا نہ مانے یہ پیپلز پارٹی کا ایک کامیاب لانگ مارچ تھا. سر الیکشن ریفارمز کا نعرہ سب سے پہلے لگایا گیا, اب تک تو الیکشن ریفارمز پہ بات ہو جانی چاہیے تھی, آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں, الیکشن ریفارمز میں ابھی بھی بات نہیں ہوئی ہے, کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سنا, سب سے پہلے تو آپ کو میں کانگریچولیٹ کروں گا کہ جی جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ہمارا لانگ مارچ بڑا کامیاب تھا, اور یہ بات سب کو بڑی واضح ہے کہ جو پیپلز پارٹی نے جس طرح سے اسٹانس لیا تھا اس لانگ مارچ کے لیے اور جس طرح سے موومنٹ جنریٹ ہوئی ہو, اور ہم نے 7 تاریخ کو جو ہے 7 مارچ کو یہ عدم اعتماد تحریک پیش کی, تو یہ بڑی میں کہوں خوش آئند بات تھی. اور جس طرح سے یہ انقلاب برپا ہوا, جس طرح سے یہ ریجیم چینج ہوا ہے, تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ, اور جو دوسرا آپ نے سوال یہ کیا کہ جی یہ کس طرح سے جو دیکھیں الیکٹورل ریفارمز اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب آپ حکومت میں آ جائیں گے. ایٹ دا ٹائم اس وقت جو اپوزیشن میں تھی پیپلز پارٹی, اس وقت ڈفرینٹ سینیریو تھا, اور جو الیکٹورل ریفارمز ہو رہے تھے, جس طرح سے PTI اپنے بضد تھی کہ جی ہم اس طرح سے چینج کر لیں گے کہ جی اوورسیز پاکستانیوں کو بھی رائٹ ہوگا کہ جی وہ بھی ووٹ کاسٹ کر سکیں, تو یہ بڑا ایک کویشچن تھا, کیونکہ اس کی میجورٹی جتنی بھی سپورٹ ہے PTI کی وہ سارے اوورسیز پاکستانی ہیں. اگر کمپیریٹیولی آپ کمپیئر کریں گے جس طرح سے,
تو آپ کو نظر آئے گا جی اوورسیز پاکستانی ہیں وہی ان کو فنڈ کر رہے ہیں، اسی طرح سے پوری آرگنائزیشن ایک اوورسیز چلیں پاکستانی چلا آپ رہا ہے۔ نے اس کو ٹرولی ایکسیپٹ تو کیا، دیکھیں یہ آج مجھے بڑا اچھا جسٹر ملا ہے، جس طرح سے انہوں نے فہد نے بھی بات کی کہ ہم مانتے ہیں کہ موومنٹ، اس طرح سے آپ نے بھی جو جسٹر دیا یہ بڑی پازیٹیو ہے کہ ہم مان جائیں کہ ایک حقیقت ہے، تو آپ نے مان لیا کہ باہر والے ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں سپورٹ تو کرتے ہیں نا باہر والے، جو جتنے بھی سرویز ہوئے ہیں آپ دیکھیں گیلپ سرویز ہوئے ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو سپورٹر ہے وہ پی ٹی آئی کا اوورسیز پاکستانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ہر بندے کی اپنی انٹینشن، جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی کیا سپورٹ ہے اور جو باہر ہیں ان کی کیا سپورٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ڈفرینشیٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ جو لوگ باہر چلے گئے وہ سپورٹ کر رہے ہیں، اب وہ کس طرح سے ان کا نیریٹیو ہے، ان کی تو جو سیاست تھی وہ آپ دیکھیں گے پاکستان سے زیادہ باہر ہی تھی وہ سیاست، یہ جتنے دورے باہر کے کرتے تھے اور پھر اس طرح سے اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے، جس طرح سے لوگ ان کے ساتھ ہوتے گئے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ جب ہم نے جب یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، جس طرح سے یہ حکومت بلڈ ہوئی، اس کے بعد بھی آپ نے سینیریو دیکھا کہ کس طرح سے وہ چیزیں ڈیفیکلٹ ہوتی چلی گئیں، اور ابھی بھی اسٹل وہی سچویشن ہے۔ آپ کا جو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ وہ جو 90 لاکھ پاکستانی کا دعویٰ کر رہے ہیں، فواد چودھری صاحب نے کہا 90 لاکھ پاکستانی ہیں اوورسیز میں، ظاہر سی بات ہے اگر 90 لاکھ ووٹ بھی عمران خان کو ملتا ہے تو ان کی گورنمنٹ آنی ہے، تو کیا آپ اس سے ڈر رہے ہیں کہ وہ اوورسیز پاکستانیز نے اگر ان کو سپورٹ کر دیا تو ان کا ظاہر سی بات ہے ووٹ بینک اسٹرانگ ہو جائے گا؟ نہیں دیکھیں اس میں آپ نا ہر ایک دیکھیں ووٹ تو رائٹ ہے نا، ہر بندہ ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے، لیکن اس میں بھی کچھ نہ کچھ الیکٹورل ریفارمز ہمیں کرنے پڑیں گے کہ بھائی ہمیں کچھ مخصوص نشستیں، جیسے آج بھی زرداری صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے اسپیشلی اس کو ہائی لائٹ کیا کہ بھائی ہم چاہتے ہیں کہ ان کی بھی کچھ سیٹیں رکھی جائیں، یہ نہیں ہوگا جی وہ پورے پارلیمنٹ میں اوورسیز پاکستانی ہی بیٹھے ہوں۔ دیکھیں آپ جو حکومت چلا رہے ہیں اوورسیز پاکستانی باہر سے نہیں چلا رہا، جو حکومت یہاں بیس کرے گی وہ یہیں کے ووٹوں سے بن کے آتی ہے، اسی طرح سے لوگ اسی ایوان میں پہنچتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنی نمائندگی کرتے ہیں اور اس طرح سے حکومت کا حصہ بنتے ہیں اور حکومت چلتی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کوشش کریں گے کہ جی ان کو ہی پورا رائٹ دے دیا جائے تو کس طرح سے نظام چلے گا؟ آپ دیکھیں جتنے بھی ادارے ہیں وہ تو سب یہیں بیس کر رہے ہیں نا، اوورسیز یہ بات پاکستانی۔ ابھی بھی آپ کی تھوڑی سی کلیئر ہوئی نہیں ہے، میں چاہوں گی کہ اس کو تھوڑی دیر میں آپ کلیئر کریں۔ ارسلان مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی سے، سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو جی۔ سر کیا کہیں گے خاص طور پر الیکشن ریفارمز کے حوالے سے؟ بڑی کھل کے الیکشن کمشنر پر تنقید کی ہے آپ کی پارٹی نے، فواد چودھری صاحب نے کھل کے تنقید کا نشانہ بنایا ہے کمشنر الیکشن کو، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پوری ابھی ان کی جو نمائندگی نہیں ہے کچھ صوبوں کی، یہ بھی بات کی گئی۔ تو اس طرح سے پھر الیکشنز اگر ہو بھی جاتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جھول رہ جائے گا؟ آپ کے کوئی تحفظات ہیں؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اچھا جی، پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ایک کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشنز ہیں جو اس نے پرفارم کرنی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایز اے ڈپارٹمنٹ، ایز اے منسٹری، ایز اے اس میں بری طرح فیل ہوا ہے، اور 3 مہینے کے اندر جو ہے دے آر لائبل ٹو کنڈکٹ الیکشنز۔ جبکہ ہم اگر دیکھتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب ان سے پوچھا تو دے سیڈ کہ جی ہم تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم الیکشنز کی طرف جا سکیں۔ تو ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو فیلئر کی بات کر رہے ہیں۔ سر یہاں میں آپ کو ٹوکوں گی، مجھے اس کا کھل کے جواب دیجیے گا۔ یہ پابند نہیں ہے سر، آئینی طور پہ وہ پابند نہیں ہے الیکشن کروانے کے۔ دیکھیں آئینی طور پر کس جگہ پابند نہیں ہے، کہاں پر ہے؟ ہم نے تو ایک ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے جہاں پہ وہ لائبل ہیں۔ سر آئینی طور پہ آپ کی حکومت گئی ہے، آئینی طور پہ آپ کی حکومت گئی ہے، انہوں نے الیکشنز کنڈکٹ کروانے ہیں۔ آپ دیکھیں اگر NA 249 کا الیکشن دیکھیں، وہاں پہ رمضان میں جب الیکشن ہو رہا تھا، ہم نے اس کی ایکسٹینشن کے لیے جب بات کی کہ رمضان کا ہے مہینہ ہے، تو وہاں پہ الیکشن کمیشن نے کہا جی کہ ہمارے پاس باؤنڈریز پری ڈیفائنڈ ہے، ہم ان باؤنڈریز کی وائلیشن نہیں کر سکتے ہیں، ہم نے اور اس کے اندر ایکسٹینشن وہ نہیں دی۔ تو ہر چیز جو ہے پری ڈیفائنڈ ہے۔ یہاں پہ مس کمیونیکیشن کرنا یا مس گائیڈ کرنا وہ لوگوں کو ذہن گمراہ کرنے کی ایک بڑی کوشش یہاں ہو پہ میں اسی سکتی لیے ہے۔ کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں، مجھے آپ کلیئر کر دیں کہ الیکشن ہونا کس طرح سے آپ کا آئینی حق ہے فوری طور پہ؟ نہیں فوری طور پہ نہیں، دیکھیں وہ 3 مہینے کا 90 دن کے اندر الیکشن کنڈکٹ کروانا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے۔ آئین کہتا ہے فوری الیکشن مینز کے 90 دن کے اندر انہوں نے ڈی لمیٹیشن اور جو بھی پروسیجر ہیں، جو بھی اس کے پیرامیٹرز ہیں یا جو بھی اس کے پری ریکویزٹس ہیں وہ لائبل ہیں، انہوں نے اس چیز کو ختم کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے
کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے جی کہ الیکٹرل ریفارمز ہوں گے اور اس سے پہلے نہیں ہو سکتے. 2013 میں ہم جب گئے تھے وہاں پہ ہم نے 4 حلقے ان کے سامنے رکھے تھے. اس وقت سے ہم بات کر رہے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز کیے جائیں تاکہ یہ چیزیں بار بار نہیں آئے. ہم تو ایک ٹرانسپیرنٹ انفراسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں. ہم چاہے اس میں پی ٹی آئی ون کرے, چاہے کوئی ایکس وائی زیڈ ون کرے, اس ملک کی بہتری کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ, ایک ٹرانسپیرنٹ سیٹ اپ ڈیفائن کرنا ہماری انٹینشن میں تھا. دوسری بات یہ ہے 2018 کے الیکشن کو, جس کو یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ بھی کہتے رہے اور اس کے اوپر انہوں نے اپنے کنسرنز بھی ریز کیے. اگر آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پیٹیشنز کی ہسٹری نکال کے دیکھیں گے تو سنگل پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی پیٹیشنز جس کے اوپر انہوں نے اپنے کنسرنز ریز کیے وہ ان کی پوری جوائنٹ, اگر اپوزیشن یہ جیسے پی ڈی ایم کا ایک ٹولہ پورا تھا, ان پوری پارٹیز کی 11-12 پارٹیز کی پیٹیشن سے زیادہ پیٹیشن پی ٹی آئی نے وہاں پہ سبمٹ کی ہوئی ہے ریویو کے لیے. تو الیکٹرل ریفارمز کے لیے اگر یہ اتنے ہی سیریس تھے, خان صاحب نے پہلی تقریر کے اندر بھی یہ کہا تھا کہ آئیں بیٹھیں الیکٹورل ریفارمز کے اوپر بات کریں. بالکل نہیں کیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں چاہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو ڈیلے کرنا چاہ رہا ہے, یا چاہے جو ہے زرداری صاحب کے یہ جو حواری ہیں, پرائم منسٹر صاحب ہیں, یہ اگر اس کو کرنا چاہ رہے ہیں, دے جسٹ وانٹڈ ٹو ڈو اٹ فار فیس سیونگ, وہ اس میں سے ٹائم گین کرنا چاہ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے دن ویسے ہی گنے جا چکے ہیں. الیکشن 90 دن کے اندر ہوں, 60 دن کے اندر ہوں, 30 دن کے اندر ہوں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آگے ان کا پتہ بالکل صاف ہے. چلیں جی, الیکشن 90 دن کے اندر ہوں, 60 دن کے اندر ہوں, اس میں کہاں تک ٹھیک بات ہے اور آئین کیا کہتا ہے اس حوالے سے, اس پہ ہی بات کریں گے. ایک بریک ہے, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. الیکشنز کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اور پی ٹی آئی کا جو پہلا نعرہ ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن جلد سے جلد ہو جائیں. سپریم کورٹ کی طرف سے بھی الیکشن کمیشن کو یہ کہا گیا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے الیکشنز کروائے جائیں, لیکن الیکشن کمیشن نے کہا کہ ابھی ہم تیار نہیں ہیں. اس کی آئینی حیثیت کیا ہو سکتی ہے, کیونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک گورنمنٹ کو ختم ہونے میں ابھی 1.5 سال کا 1.25 سال کا جو عرصہ باقی ہے, تو کیا اس سے پہلے الیکشنز ہونا اور الیکشنز کے حوالے سے بات کرنا کس حد تک ٹھیک تھا؟ جی فاروق بتائیے گا, آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں, الیکٹورل ریفارمز جو میرے بھائی نے بات کی, ارسلان نے, ٹھیک ہے, ویلڈ تھی وہ, لیکن یہ کام تو گورنمنٹ کا تھا نا. جب ان کی گورنمنٹ تھی ان کو سوچنا چاہیے تھا, اس میں دوسری پارٹیز کی ڈسکریشن کی ضرورت نہیں تھی. یہ خود ہی انڈیپینڈنٹلی اس کو آرگنائز کر سکتے تھے, اور انہوں نے خود کہا بھی تھا کہ جی ہم سینسس کروائیں گے. ان کے تعلقات تو پہلے سے خراب ہو چکے تھے الیکشن کمشنر سے. اب یہ تو دیکھیں انہوں نے ہی تعینات کیا تھا, جب الیکشن کمشنر بھی انہی کی گورنمنٹ میں ہی تعینات ہوا تھا. آج تو استعفے کا بھی مطالبہ کر دیا انہوں نے. تو یہ تو ابھی دیکھیں جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس کے حوالے سے یہ ساری جتنی بھی بھاگ دوڑ ہو رہی ہے اور رسہ کشی, یہ سب اسی کے حوالے سے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک ظاہر ہے اب وہ ڈیلی بیسس پہ ہیئرنگز ہو رہی ہیں, اگر ڈیلی بیسس پہ نہیں ہو رہی تو 1 یا 2 دن کے گیپ سے ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے ان کو پریشانی شروع ہوئی ہے. اور کافی چیزیں یہ لوگ ایڈمٹ بھی کر چکے ہیں, ہاں جی فنڈنگ آج تو آپ دیکھیں گے انہوں نے خود بھی ایڈمٹ کیا ہے, جو ان کے وکیل تھے, کہ ہاں جی ہمیں پیسے آتے تھے, اور جو خان صاحب کہتے تھے یار یہ یہاں سے پیسے کیوں آ رہے ہیں, یہ اس طرح سے کیوں آ رہے ہیں. تو یہ چیزیں ان کے, اور جو ان کے فائنانس سیکرٹری تھے اس نے بھی ایڈمٹ کیا کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے, اس طرح سے فنڈنگ اس طرح سے پارٹی کو نہیں ہونی چاہیے. تو یہ جو ساری چیزیں تھیں انہوں نے خود ایڈمٹ بھی کی ہیں. اب اس کے بعد یہ باہر آن کے جو پریس کانفرنس کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں, الزامات لگاتے ہیں کہ جی آپ نے الیکشن کمشنر کو ہم نہیں مارتے ہیں, وہ غیر جانبدار ہیں, اور ساری جو الزامات ہیں ان کے, اس کے بعد یہ خود ہی تردید بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ جب الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہوئی تھی تو بھائی آپ ہی گورنمنٹ تھی, اسی وقت ہوئی تھی, آپ ہی نے اس کو انڈورس کیا تھا, اس کے بعد ان کو تعینات کیا گیا تھا, اور پھر اس کے بعد آپ کی گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ آپ سینسس ٹائم پہ کرواتے. آپ نے کہا جی آپ کو تو یہ تھا, آپ یہ تو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ برملا کہتے تھے کہ اگر ایسا ہوتا تو رات کو تھوڑی 12 بجے سب کچھ ہوتا. آپ دیکھیں نا, یہ خود برملا کہتے تھے ٹی وی پہ جا جائے گا کہ جی ان کے جتنے بھی جو بھی ان کے وزراء تھے, آپ دیکھیں ٹی وی پہ بیانات وہ یہی چلتے تھے کہ جی ہم پورے 5 سال کریں گے, پورے 5 سال کہیں نہیں جا رہے. اور معاملے کی سنگینی کا تو ان کو پتہ نہیں تھا, تبھی تو رات کے 12 بجے جو ہے عدالتیں سجی ہیں نا. دیکھیں عدالت رات کے 12 بجے جب آپ جو سیٹ اپ ہے, آپ جب حلف اٹھاتے ہیں تو آپ آئین کی پاسداری کرتے ہیں. جب حلف لیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ جب آئین کی پاسداری کرتے ہیں, اس آئین کی جو پاسداری ہے یا جو اس کا کسٹوڈین ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان کسی وقت بھی اپنا سو موٹو ایکشن لے سکتا ہے. جب وہ دیکھے گا یار یہ ملک میں کیا افراتفری پھیل رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ جس کو چاہے فوج کو بھی کال کر سکتا ہے, پولیس کو بلا سکتا ہے. اب یہ کہتے ہیں جی وینس کیوں آئیں,
بھائی جب آپ پورے دن آپ نے دیکھ لیا جس دن ان کے ووٹ آف کانفیڈنس تھا اس وقت آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ لمبی لمبی تقریریں کر رہے تھے, پورا دن انہوں نے نکال دیا, اور 11 بجے جب دیکھا کہ جی اب وین بھی پریزنر وین باہر کھڑی ہو گئی ہے, عدالت کھل گئی ہے, ظاہر ہے وہ پورا دن آپ نے نکال دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آئین توڑنے کے مرتکب ہو رہے ہیں نا آپ, اور آرٹیکل 6 آپ کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے. اب اس سے بچنے کے لیے پھر آپ نے کہا جی اسپیکر صاحب نے کہا جی میں تو یہ کام نہیں کر سکتا, میں استعفیٰ دے رہا ہوں اور میں گھر چلا جاتا ہوں. آپ دوسرا جو پینل آف اسپیکر تھے انہوں نے پھر چارج لے لیا. نہ ہو ارسلان بھی ہمارے ساتھ ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی میں نے کل بھی یہ بات کی تھی, آج بھی یہ بات کہوں گی کہ ادارے نے اس وقت جو ایکشن لیا اس پہ ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے, سوال نہیں کر سکتے, کیونکہ جتنا ہم تھوڑا بہت نالج رکھتے ہیں اس میں یہی ہے کہ اس وقت جو ادارے نے کیا وہ بالکل ٹھیک تھا. کیونکہ اگر آئین کے ساتھ کچھ چیز ایسی ہوتی ہے تو ہمارے قانون میں یہ بات شامل ہے کہ عدالتیں سجائی بھی جائیں گی اور لگائی بھی جائیں گی. اگر نہیں لگاتے تو شاید تاریخ عدالتوں سوال پوچھتی کہ ایسا کیوں ہوا. جی فہد, کیا اس پہ موقف دیں گے؟ دیکھیں میں ساری جو بات ہو رہی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب اپنے آپ کو ہائی مورل گراؤنڈز پہ دکھانا چاہ رہے ہیں, اسپیشلی پی ٹی آئی. پی ٹی آئی جو اب کہہ رہی ہے کہ جو آج الیکشن کمیشن نے ان کی درخواست اٹھا کے سائڈ لائن کر دی منحرف اراکین کے حوالے سے, ہمارا یہ سوال ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے ارکان منحرف ہوئے اور ان پہ آرٹیکل 63 وٹیور جو آپ کا کلیم ہے, جب سینٹ کے چیئرمین منتخب ہو رہے تھے سنجرانی صاحب, اس وقت پیپلز پارٹی والے بھائی ان کے ساتھ جو ملے تھے, اور جو ہمارا تو کلیم ہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی یہ سیٹنگ انڈرسٹینڈنگ تھی کلیئر اینڈ کٹ کہ ہم آپ کو سندھ میں کچھ نہیں کہیں گے اور ہم آپ کو وفاق میں کچھ نہیں کہیں گے. اور جس دن وہ انڈرسٹینڈنگ ٹوٹی ہے دھڑم کر کے عمران خان صاحب کی حکومت گر گئی. تو ہم اور تو اب اس وقت جو سینٹ چیئرمین آپ منتخب کر رہے تھے, بیان کے بعد میں کہہ رہا ہوں ایک زرداری سب پہ بھاری والے کو مان لینا. دیکھیے دنیاوی لیول پہ اوکے, لیکن ہمیں تھوڑا سا اوپر جا کے بھی اسے سوچنا پڑے گا کہ آج پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بھائی نے بات کری, فیصل بھائی نے, اوورسیز پاکستانیز کی, جو آل ڈیو ریسپیکٹ, لیکن جو ان کے لہجے میں ایک تھوڑا سا ایک سارکیزم تھا اوورسیز پاکستانی کے لیے, وہ حکومت نہیں چلا سکتے, بالکل نہیں چلا سکتے. چلانی اسی کو چاہیے جو لانڈی کا ریپرزینٹیو ہے, یا جو ڈیرہ اسماعیل خان کا ریپرزینٹیو ہے, جو ایبٹ آباد کا ریپرزینٹیو ہے. لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کا بجٹ سالانہ 50-55 بلین ڈالر ہے. پچھلے سال 29 بلین کس نے بھیجے؟ اوورسیز پاکستانی بھیجے. ٹھیک ہے یہ والی بات مان لیتے ہیں کہ وہ اس لیے نہیں بھیج رہے حب الوطنی میں, وہ اپنے کوئی پلاٹ خرید رہا ہے, کوئی پراپرٹی خرید رہا ہے, کوئی اپنے گھر والوں کے لیے کما کے پیسے بھیج رہے ہیں, لیکن اس کو آپ ڈس ریگارڈ تو نہیں کر سکتے. ان کو بیئر منیمم رسپیکٹ تو آپ نے دینی. آپ کے بجٹ کا 65% ریونیو آپ کو بھیجنا ہے, اس کے بعد 11-12 بلین آپ اکٹھے کرتے ہو, اور جو پورا آئی ایم ایف کا رول ہے جس کو اتنا ملینز آف ڈالرز کا ایئر ٹائم ملتا ہے, وہ صرف 6 بلین کے لیے آپ جاتے ہیں. آپ ہلکا سا اگر پیپلز پارٹی والے بھائی, ان کو اللہ تعالیٰ نے پاور دی اس وقت, ہمارے نون لیگ والے بھائی اب تو وہ بیٹھے ہوئے اوورسیز میں, وہ بھی تو اوورسیز پاکستانی ہو گئے ہیں, وہ اگر وہاں پر بیٹھ کے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ تھوڑا کلوزلی ان ٹچ رہے. عمران خان کوئی شاہ رخ خان تو نہیں ہے کہ وہ کوئی میڈیا آرٹسٹ ہے کہ سارے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ہیں. پالیسیز ہے نا کلین, ایک انہوں نے اپنا, آپ کہہ لیں کہ ہے یہ وہی خان ہے کہ اگر وہ ایک کال دے دیں تو آپ کو پتا ہے کہ فنڈنگ ہوتی ہے. فنڈنگ کا سوال تو کلین امیج بہرحال ان کا مینٹینڈ ہے کہ اوورسیز پاکستانی, ہم بھی اوورسیز پاکستانی. جب آپ ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں اس پہ کرپشن کا الزام نہیں ہے. آل ٹو بی فیئر ٹو پی ٹی آئی, جب وہ باہر نکلے تو ان پہ جو کرپشن کا الزام ہے وہ توشہ خانہ کی گھڑی کا ہے. وہ اگلا ایک پیپسی کا ایڈ کر لیتا تو اس کو اس سے زیادہ آ جانے تھے. تو اٹ ڈزنٹ, پیپل آر ناٹ ریڈی ٹو بائی دیٹ. ہمیں فیکچولی چیزوں کو لے کے جانا پڑے گا کہ اوورسیز پاکستانی اگر ان کے ساتھ ہیں تو انہوں نے ان کو لفٹ کرائی ہے. ابھی بھی اوورسیز پاکستانی کو اگلا الیکشن کے لیے اگر کسی نے غیر پارلیمانی لفظ گھاس ڈالی ہے تو عمران خان کی حکومت نے ڈالی ہے, جس کو اب واپس ریورس کرنے جا رہے ہیں. آپ ان کو سر اپنا ایسٹ بنائیے, اور وہ ایسا ایسٹ ہے کہ آپ کو پھر دیگر آئی ایم ایف اور ان اداروں کے پاس جا کے ہاتھ ملا کے مانگنا نہیں پڑے گا. چلیں ارسلان تھوڑی سی دیر کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو ارسلان کے پاس تفصیل سے جاتے ہیں. ارسلان, فنڈنگ کے حوالے سے بار بار آپ پہ سوال اٹھتا ہے, اور ابھی بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ کہاں سے پیسے آ رہے تھے. ہم نے کہا تھا کہ نہیں آنے چاہیے, لیکن پھر بھی پیسے. کس طرح سے پی ٹی آئی اس کو کور کرے گی اس بات کو کور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اپنے ایک ڈونر کا, میں آپ کے پروگرامز میں ہی بارہا کہہ چکا ہوں کہ میری انڈرسٹینڈنگ ان صاحبان سے اس لیے زیادہ ہے کیونکہ میں یہ سارے پروسیس کو اوورسی بھی کرتا رہا ہوں, اور آئی نو کہ ای سی پی کی کمپلائنس کیا ہے, اور پھر ہمارے ہاں جو انٹرنل آڈٹس بھی ہوتے ہیں تو وہ پورا اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کر کے کیا جاتا ہے. میرا سوال صرف اتنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف واز دا فرسٹ پارٹی کہ جس نے اپنے ایسٹس اینڈ لائبلٹیز ڈکلیئر کیے. پاکستان تحریک انصاف واز دا فرسٹ پارٹی جس نے اپنے انٹرنل آڈٹس, ایکسٹرنل آڈٹس اور کیو سی آر ریٹڈ چارٹرڈ فرم سے وہ ساری چیزیں کی. ای سی پی نے ہم سے ڈیٹا مانگا تو ہم نے ایک انڈیویجول کا ڈیٹا دیا, پرپز آف ڈونیشن دیا, وہ ساری چیزیں وہاں پہ سبمٹ کی. یہاں پہ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ
الیکشن کمیشن کے آگے جو اسکروٹنی کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے وہ باعث ہے. ہمارا جو سٹانس ہے اس کے اوپر کہ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں ان کو اگر اسی پورے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے, کوئی بھی بات کریں گے چاہے وہ سیاسی ہے غیر سیاسی ہے, اگر اس کو چیکو سباق سے ہٹا کر دیکھیں گے تو اس کے میننگز بدل جاتے ہیں. ہم نے ایک ایک چیز وہاں پر رکھی, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سے کسی قسم کی کوئی منی لانڈرنگ کر کے باہر نہیں لے کر جایا گیا. باہر کے پاکستان کے اندر آیا ہے, اس کا منی ٹریل ایک ایک چیز ہمارے پاس اویلیبل ہے. اگر آپ کو چاہیے, کسی کو چاہیے تو میں پروڈیوس کر سکتا ہوں, تو میرے پاس وہ ایک ایک چیز آتی ہے. ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ای سی پی اس میں ایز اے پارٹی بن کے باعث ہو کے اس چیز کو صرف ہمارے اگینسٹ استعمال کر رہا ہے. لاز ہیں, لاز آر مینٹ ٹو بی فالوڈ وداؤٹ اینی پریجوڈس. چلیے ارسلان, کیونکہ بریک کا وقت ہو جائے گا, مجھے ایک بات کا جواب دے دیں. لندن کی سیاست میں ابھی جو مداخلت ہو رہی ہے پاکستان کی سیاست میں لندن کی, اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیں, پاکستان میں تو سامراجی, میں تو پہلے کہہ چکا ہوں, سامراج کی شے پر ایک کرپٹ اور فرسودہ بوسیدہ بدبودار ایک سسٹم ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ ہمارا کیا لیول رہ گیا ہے کہ ایک ایسا بگوڑا آدمی جو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر بھاگا ہوا ہے, اور اس سے ملنے کے لیے ہمارا پرائم منسٹر جا رہا ہے, خود جو ہے ضمانت کے اوپر ہے. اور صرف آپ دیکھیے گا کہ یہ سارے امیونٹی بھی اس میں لیں گے اور اپنے کیسز کو بھی ختم کروائیں گے, نیب کو بھی ریفارم اس کے بھی چینج کریں گے, ای وی ایم کے اوپر بھی آئیں گے, اور وہ چیز کے اوپر پہلے ہی کچھ حملہ کر سکتے ہیں. تو ان کے میں اگین آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان, یہ آپ اگر ان کی ہسٹری نکال کے دیکھیں, ابھی یہ جو جب سے گورنمنٹ میں آئے, اب یہ دیکھیں ڈالر کہاں پہنچ گیا, اسٹاک ایکسچینج کہاں پہنچ گیا. ارسلان چھوڑ دیں, ریپبلک کا سوال بھی تو ہے نا. ارسلان جو ہوا اس کو چھوڑ دیں, اس کو چھوڑ دیں. نہیں ہے, دیکھیں پاکستان کو ایک بربادی کی نہج پر لے کر جایا جا رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں سر اس کو چھوڑ دیں, وہ خود نہیں گئے تھے, آپ ہی نے بھیجا تھا. چھوڑ دیں, آپ بھگوڑا گئے ہیں, کچھ بھی کہیں. مجھے ایک بات بتا دیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ کو ایسا لگ رہا ہے اب کہ اس سے کچھ غلطی ہو گئی ہے, اور اب سب سے کامیاب جو ہے اس وقت سیاست میں وہ پیپلز پارٹی نے بھی جو ہے وہ صحیح کھیلا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ابھی لگ رہا ہے شریف فیملی کو کہ گورنمنٹ میں جتنا دیر تک وہ رہیں گے اتنے مسائل ان کے لیے بڑھتے رہیں گے؟ اچھا جی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. میں اگین بات وہی ہے, آپ کے سامنے ہی یہ بارہا یہ بات کر چکا ہوں کہ دیکھیں جو بھی منسٹریز ہیں جس میں یہ سارے زیر اثر آئیں گے, چاہے وہ پاور کی ہو, فائننس کی, والوں کو, اور جو اچھی منسٹریز تھیں ماحولیات کی, باقی اس سے ملتی جلتی, غریبوں کا جو سو کالڈ ایک وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ہے جس میں پیسے کے گلے کے اوپر بیٹھنا, وہ ساری اپنی لے لی. دیکھیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے انتہائی انہوں نے بیوقوفانہ ایک سٹیپ لیا ہے, وہ ان کی باتوں میں آ کر وہ کیا. زرداری صاحب یہ کر رہے ہیں کہ ان کو آگے کر کے انہوں نے پوری سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. دے آر ٹاکنگ اباؤٹ 20 سیٹس, ٹھیک ہے, 20 سیٹس نیشنل کی وہ مانگ رہے ہیں. پنجاب کے اندر اٹ مینس کہ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ 60 سیٹس, 20 اوپر ہیں اور نیچے 40 جو ہے آپ کی پروونشل گیا. ان کو وہاں پہ رستہ چاہیے تھا. نون لیگ نے عمران خان کے بغض میں اور اس ملک کی بربادی کا سبب بنتے ہوئے وہ ان کو رستہ دے رہے ہیں. زرداری صاحب نے جو سندھ کے اندر کام کیا ہے, اس کے بعد تو زرداری صاحب ٹی وی پر بات کرتے ہیں یا ان کے لوگ آ کے ٹی وی کے اوپر ڈیفینڈ کرتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کے اندر بھی مانگا ہے صاحب کو چھوڑا بھی ان کے اندر کوئی رمق ہے ضمیر کی کہ جو ان کو اندر سے آواز آتی ہوگی کہ ہم کیا کریں. بہت امپورٹنٹ بات کی آپ نے ارسلان, بہت شکریہ. آپ پروگرام میں تھے اور آپ نے جو بات کی اس کا بریک کے بعد آ کے ہم چاہیں گے کہ فاروق ہمیں اس کا جواب دیں. ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور بہت امپورٹنٹ بات فاروق آپ سے میں کرنا چاہوں گی. آپ سے ایک تو میں لندن کے حوالے سے سوال پوچھنا چاہوں گی, اور پہلے حصے میں جو ارسلان کہہ کے گئے ہیں اس کا آپ جواب دے دیجئے کہ آپ کی جو سندھ میں پرفارمنس ہے اس کے بعد آپ کس طرح سے اس کو کہتے ہیں جی آپ پاکستان سنبھال لیں گے, اور آپ جو ہے آپ کی پرفارمنس پہ سوال بار بار اٹھتا ہے. یہ ہمیشہ کیوں ہوتا ہے آپ کی پرفارمنس؟ ابھی یہ پی ایس پی کے ساتھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں فہد, اور یہ بھی بڑے کھل کے آپ لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں. تو جب آپ کی پرفارمنس اتنی بری ہے تو آپ کہاں ہیں, کیوں ہیں, اتنا آگے بھی آپ جا رہے ہوتے ہیں, حکومت میں بھی آپ آ جاتے ہیں, کیا سلسلہ ہے؟ یہی میرا بھی کوشچن ہے ارسلان سے, میرے بھائی سے, کہ یار یہ بتائیں کہ ہمیں لوگ پھر سندھ میں ووٹ کیوں دے دیں؟ اگر کہتے ہیں جی وہ جاگیردارہ نظام ہے یا سرداری نظام ہے کہ جی وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اس طرح سے
ووٹ لے لیتے ہیں اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے، تو بھائی لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں جبھی تو آپ اسمبلی میں. اور آپ دیکھیں گے جو بھی لاسٹ یہ جو اسمبلی ہے ہماری، اس میں آپ جو 99 سیٹس ہیں صوبائی اسمبلی کی، تو یہ بڑی بات ہے کہ ہم انکریز ہو رہی ہیں. اب آپ یار یہ مجھے بتائیں اگر ہم کوئی ڈکلائن کی طرف جا رہے ہوں تو ہمیں ٹھیک ہے جی پرفارمنس کا تو میں کہتا ہوں کئی چیزیں ایسی ہیں جن پہ واقعی میں بھی اس بات کی تردید کرتا ہوں یار ہم وہاں اس اپ ٹو دا مارک ہم ہیں ہی نہیں کسی طریقے سے بھی. آپ دیکھ لیں گے جو ابھی بسز کا مسئلہ چل رہا ہے، کئی چیزیں ہیں جس میں ہماری خود بھی. ایک چھوٹا سا ون لائنر آنسر مجھے دیجیے گا، کیا سینسز اگر ٹھیک ہو جاتے ہیں کراچی میں تب بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سیٹیں ہوں گی؟ میں نہیں سمجھتا کہ کراچی میں سینسس کبھی صحیح ہوگا. یہ تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے. آپ دیکھیں نا جو ابھی بھی ہوا، ابھی کروائے گا کون؟ کروانے والے بھی تو آپ ہیں. اگر ہم کہتے ہیں جی فوج ہمیشہ کرواتی ہے تو فوج بھی کوئی کاغذات تھوڑی بنانے بیٹھے گی سر. یہ سینسس ہوتا ہے یہ صوبائی سطح پہ تو نہیں ہو رہا نا، وفاق جب اس کی منظوری دے گی اس کے بعد. سر فوج بیٹھی ہوتی ہے لیکن آپ پیپر ورک تو آپ کو کر کے دینا ہے. میں تھوڑا سا آپ کو اس پہ ڈیفائن کر دوں کہ جو سینسس کا ایشو ہے وہ وفاق سے ہی انیشیٹ ہوتا ہے اور پھر صوبائی سطح پر ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. جب تک وفاق نہیں چاہے گا سینسس کسی صوبے میں بھی وفاق نے بھی چاہ لیا سر، فوج بھی آ گئی، لیکن سر کاغذات آپ کو مہیا کرنا ہے، ڈیٹا آپ دیں گے. نہیں ڈیٹا کیسے میں دوں گا؟ آپ دیکھیں جو صوبائی جو ڈیٹا جو ادارے ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں اس میں نادرا انوالو ہے، اس میں صوبائی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کچھ عرصے پہلے جب یہ پوائنٹ اٹھا تھا تو 2007 کا ڈیٹا لوگوں کے گھروں میں گیا ہے، تو وہ سر کون دے رہا ہے؟ وہ دیکھیں وہ تو سارا نادرا کا ڈیٹا ہے نا جس پہ آپ وہ جو سارا پورا فیملی ٹری اب تو زیادہ ایڈوانس ہو گیا. وہ جو جتنی بھی چیزیں وہ سارا آپ ادارے اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں نا. جو صوبائی حکومت ہے وہ تو ایز اے فیسیلیٹیٹر کام کر رہی ہے، وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گی جہاں پہ آپ کو پولیس چاہیے یا ان کا جو اسٹاف چاہیے جو اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا. ہاں بھائی یا جو جس طرح سے ڈیوٹیاں الیکشنز میں لگتی ہیں اس طرح کا وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ابھی مجھے میرے وہ کھل کے اس بات کا جواب مجھے نہیں ملا، اس کو آگے کرتے ہیں. پہلے تو میں انٹروڈکشن کروا دوں. کامران اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم سے، لیکن تھوڑی دیر بعد ہم کامران صاحب کی طرف آئیں گے. دوسری بات کا جواب آپ مجھے دیں گے، لندن کی سیاست کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا پاکستان کے فیصلے لندن میں ہوں گے اب؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے میرا خیال سے. جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ خود بھی چیزیں گئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی چیز ہونے جا رہی ہے کہ جس سے لوگ بڑے پریشان ہوں. سب سے امپورٹنٹ ایشو اس وقت پنجاب کا ہے. آپ خود دیکھ رہی ہیں کیونکہ جو پنجاب میں الیکشن ہے وہ اس وقت جون میں الیکشن انہوں نے کروانے بلدیاتی، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جس کی وجہ سے یہ سارا پرابلم ہو رہا ہے. اور اگر آپ دیکھیے گا کہ یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن نہیں ہوں گی، جس طرح سے آئینی بحران پیدا ہوا ہے وہاں پہ کہ آپ دیکھیں گے کہ دو گورنر ہیں، اسی طرح اسپیکر صاحب. آپ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں؟ ہاں میں نہیں سمجھتا. جی اور جو زیادہ تر جو ایشو فائنینشیل ایشوز ہیں وہ تو دیکھیں اسٹل ایگزسٹ کرتے ہی ہیں اور وہ تو ابھی چلیں گے. اور میں نہیں سمجھتا، اور مفتاح اسماعیل کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی جو آئی ایم ایف سے میٹنگز بھی کر کے آئے اور جو بھی سعودی عرب آئی ایم ایف حلال ہو گیا آپ نے بھی حلال کر دیا اس کو. آئی ایم ایف کے بغیر تو آپ چل ہی نہیں سکتے ہیں. تو پہلے بھی پی ٹی آئی نے بھی 8 مہینے جو 9 مہینے ڈیلے کیے اس کے بعد پرابلمز آئے سارے. جی فہد دیکھیں اس پورے سینیریو میں اگر کوئی 2 ونرز ہیں تو ایک تو خان صاحب ہیں کیونکہ ان کو ایک پاپولر ان کی موومنٹ چل گئی ہے، دوسرے زرداری صاحب ہیں کیونکہ ان کی ساری جو پچھلے 13 سال سے بلا شرکت غیر سندھ پہ قابض ہیں ان کی ساری جو خامیاں تھی وہ چھپ گئی ہیں. کوئی بات نہیں کر رہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو انہی کی منسٹری فائنانس کی جو ہم لوگ ہمیشہ کوٹ کرتے ہیں مصطفیٰ بھائی 10,220 ارب پچھلے 10 سال میں ملے ہیں. اس کا رزلٹ کہاں نظر آ رہا ہے؟ کراچی میں K4 منصوبہ بھی وفاق کا جس کی پی ٹی آئی پہ کرٹیسزم ہوتا ہے کہ انہوں نے 1 انچ ایک پائپ نہیں ڈالا اس کا. اس کے بعد گرین لائن منصوبہ وہ بھی وفاق کا جس پہ 4 سال لگے ہیں ان کو 50 بسیں لانے میں. آخری دن حکومت جانے سے 1 ہفتہ پہلے بس لے کے آئے. تو یہ 10,220 ارب روپے جو ان کے پاس آئے وہ کہاں ہے؟ اسٹنٹڈ گروتھ ہے بچوں میں، تھر میں بچے پیاسے ہیں. سوال پوچھوں گی، عوام ووٹ کیوں دیتی ہے ان کو؟ ابھی پتہ چلے گا. ہم لوگ 15 مئی کو جلسہ کرنے جا رہے ہیں باغ جناح پہ اور ہمارا کلیم یہ ہے کہ جتنا بڑا انہوں نے پبلک کا جلسہ کیا ہم صرف خواتین کا جلسہ کرنے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ پبلک موومنٹ چلا رہے ہیں. اب دیکھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں کوشش اور محنت دی ہے، باقی رزلٹ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو ہم اپنی طرح سے پوری کوشش کریں گے. گھر نہیں بیٹھ رہے، برائی کو برائی کہہ رہے ہیں. ہم آڈ میں نہ اٹھے. ابھی ہم پی ڈی ایم کو بھی برا کہہ رہے ہیں، خان صاحب کی پالیسیز کو بھی برا کہہ رہے ہیں اور لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. لیکن یہ رب جب وقت گزرے گا تو دکھائے گا کہ جو حق پہ کھڑے ہوئے تھے وہ پھر سامنے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا رول ہے سورہ عنکبوت میں کہ جب اللہ تعالیٰ ایک وقت سے گزارتے ہیں اور پھر جو صحیح ہے وہ صحیح جگہ آ جاتے، جو غلط ہے وہ غلط جگہ آنا ہی آنا ہے. یہ برحق ہے بات. چلیں آپ جس کو ایک اور ہیں، آپ جن کو غلط کہتے ہیں وہ بہرحال ہم تو غلط نہیں کہہ رہے.
कामरान अख्तर साहब MQM से हमारे साथ मौजूद हैं सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कामरान साहब, आप जिस वजह से PTI से बेवफाई करके गए थे, आपको लगता है कि वो तमाम डिमांड्स आपकी पूरी हो चुकी हैं? देखिए, लफ्ज बेवफाई जो है मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं रहेगा, और ये सियासत है, पॉलिटिक्स है। इसमें जो है वो जाहिर है कि हर पार्टी जो है वो अपनी आवाम का, अपने वोटर सपोर्टर्स का, अपने लोगों का जो है वो फायदा देख रही होती है। यहाँ पर जो पिछले दिहाई से ज्यादा हो चुका अरसा जो ज्यादतियाँ की जा चुकी हैं सिंध भर की शहरी आवाम के साथ और बिलखुसूस कराची हैदराबाद की आवाम के साथ, तो कोशिश की जा रही है कि ये PTI के साथ मुआहदा करने से भी कोई खातिर खा जो है वो फवाइद जो है वो हासिल नहीं किए जा सके तो शहरी आवाम के लिए। तो अब जो है वो उम्मीद की जा रही है, और इंशाल्लाह ताला जो हमारे जो है वो उम्मीद है अल्लाह पाक की ज़ात से कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। और दूसरी दफा घाव, आप तो पीपल्स पार्टी से 2 दफा धोखे खा चुके हैं, या आपने फिर भरोसा किया सर? नहीं, हम पीपल्स पार्टी के साथ तो नहीं गए थे ना, हम तो जो है वो नून लीग के साथ, बल्कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान भर की जो सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी के साथ रहना है ना सर आपको? बिल्कुल पीपल्स पार्टी के साथ रहना है। अगर पीपल्स पार्टी का अगर ये किबला जो है वो सही सिमत पर जो है वो आ जाता है तो हमें कोई तकलीफ थोड़ी है। पीपल्स पार्टी जो है वो सियासी मुखालिफ है, दुश्मन नहीं है सर। पीपल्स पार्टी सर, ये रिकॉर्ड, ये हिस्ट्री है हमारी। आप सियासी मुखालफत नहीं, दुश्मनी तक बात पहुंची है, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, आपकी जमात नहीं। वो पीपल्स पार्टी, हाँ, पीपल्स पार्टी का वो रवैया माजी को अगर देखेंगे, माजी को अगर देखने जाएंगे तो बड़ा तल्ख रहा है। पीपल्स पार्टी का जो रवैया शहरी अवाम के साथ था बिलखुसूस, वो बहुत तल्ख रहा है। लेकिन अब अल्लाह पाक की ज़ात से अच्छे की उम्मीद है। मैं MQM की बात कर रही हूँ सर, शहरी अवाम को छोड़ दें आप जी। मैं रवैये की बात MQM से कर रही हूं। MQM शहरी अवाम को, MQM शहरी अवाम की नुमाइंदा जमात है, और MQM जो है वो अपनी अवाम के साथ जो है वो तामे दरमे सुखने हर तरह से जो है वो हर वक्त में, चाहे वो कैसा भी मौसम क्यों ना हो, हर मौसम में जो है वो खड़ी रही है। अब इंशाल्लाह जो है वो अच्छे की उम्मीदें हैं, जो बाद में अच्छे की भी हो गए। कहने वालों ने आपको ऐसा कहा, पहले नफीस भी कहा, फिर आप बुरे भी हो गए। ये तो कहने वाले का ज़र्फ और वो उसका ज़मीर है ना, जो अफवाज पाकिस्तान को ना बख्शे, जो पाकिस्तान को ना बख्शे, जो पाकिस्तान के झंडे जला रहे हों, जो इदारों को जो है वो कालम गलोच पर उतार आए और अपनी सिर्फ हाविस इक़्तिदार के खातिर, तो ये तो उन पर सवालिया निशान है ना। ये तो आवाम देख रही है, ये तो आवाम देख रही है। इंशाल्लाह कराची की आवाम तो उनको कतन बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं शॉर्ट आंसर लूंगी आपसे, जब मैं चाह रही हूँ कि रैपिड फायर क्वेश्चंस जो हो जाएं। कराची के अवाम, आप कहते हैं कि आपके साथ है, तो कुछ दिनों पहले आपने कराची में सड़कों का जो हाल देखा है, जहां आपको अवाम, वो भी शख्स जिसका सियासत से दिल उठ गया था MQM की वजह से, वो भी बाहर मौजूद था। सर, मुझे आप बताएं कि आपको लगता है कि आपका वोट बैंक मजबूत है आगे भी? कहाँ बाहर मौजूद था, कहाँ मौजूद था? सर, इमरान खान साहब ने कॉल की, और इमरान खान साहब की एक कॉल पे लोग सड़कों पे नहीं, वो देखिए आप, ये मीडिया शॉप पे इनका खूब चल रहा है, खूब चर्चा है। ये जदीद टेक्नोलॉजी से PTI जो है वो खूब फायदा उठाना जानती है और उठा रही है। तो ऐसा नहीं है, ये आइंदा इलेक्शन, बलदियाती इलेक्शन और जनरल इलेक्शन इंशाल्लाह ताला, ये जो जबरी तौर पर मुसल्लत किए गए लोग थे, RTS बैठने के बाद में जो मुसल्लत किए गए थे कराची भर में, तो इंशाल्लाह ताला आवाम जो है वो मुस्तरद कर देंगे इनको। ये तो सब जानते हैं, आप भी जानती हैं, एक आप भी जानती हैं। चले एक आंसर, मैं तो बहुत कुछ जानती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि पीपल्स पार्टी को हिलाना भी बड़ा मुश्किल है, जितनी भी तनकीद कर ली जाए, वो जितनी हम बातें करते हैं वो अलग है, ऐसा ही है, फैक्चुअल ऐसा ही है, माजी बड़ा तल्ख रहा है। मुझे ये बताएं कि ये जो PSP खुल के मैदान में आई हुई है और अपनी कैंपेन्स चला रही है, आपको उससे कोई खतरा है? नहीं, MQM को कोई खतरा नहीं है। MQM का मैं जो है वो लोग जो है वो रोजाना की बुनियाद पर PSP से और पीपल्स पार्टी से और मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक रखने वाले, इवन के PTI के लोग जो है वो राब्ता कर रहे हैं और MQM में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, अपने भरपूर ताउन का यकीन दिला रहे हैं। हमें PSP से कतन कोई खतरा नहीं है। मैं आपको बल्दिया टाउन की बात करूं, यहाँ बल्दिया टाउन में रोजाना की बुनियाद पर जो है वो लोग जो है वो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में जो है वो लोग शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। तो हमें
ایسی جماعت سے جو ہے وہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے جس کو لوگ جو ہے وہ 3 یا 4 بار مسترد کر دیں، جس کا ایک کاؤنسلر منتخب نہ کروا سکے، ایسی جماعت سے کیا خطرہ لاحق ہوگا بتائیے؟ پیپلز پارٹی کس طرح سے اس سیٹ پہ آئے گی؟ بلدیہ ٹاؤن کی تو بات چھوڑ ہی دیں، پھر وہ باتیں گڑے مردے نکلیں گے، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی آپ کہہ رہے ہیں کوئی خطرہ نہیں، کچھ نہیں ہونے والا؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. لوگ جو ہے وہ جوک در جوک جو ہے وہ ایم کیو ایم میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں. ایم کیو ایم نے دیکھ لیا کہ یہ گالم گلوچ کرنے والے کون لوگ ہیں، صرف ڈرامے بازیاں کرنے والے کون لوگ ہیں. متحدہ قوم ہی نے پاکستان گالم گلوچ کرنے والا اور یہ مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں. اب میں نام لوں گا یہ مناسب نہیں ہے. لینا اب تو آپ نے کھل کے چھوڑ بھی دیا، آپ نے کہا پی ایس پی سے بھی آپ کو خطرہ نہیں ہے. پی ٹی آئی کے لوگ بھی پی ٹی آئی کے لوگ تو آپ کے سامنے ہے نا کہ کس طرح سے جو ہے وہ بکواس، کس طرح سے اخلاقی گراوٹ کی حدوں کو جو ہے وہ چھو چکے ہیں. پی ایس کے بھی ہیں بہت سارے ہمارے دوست جو ہے وہ بس وہ اب یہ کہہ لیں کہ سیاسی جو ہے وہ تربیت اور سیاسی شعور کی میرے خیال سے سیاسی تربیت کی کمی ہے کہیں نہ کہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اپنے طور پر. جو ہے وہ ہمیں بہرحال ان سے ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اور میں ان کو بھی دعوت دوں گا، میں آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے پی ایس پی کے تمام لوگوں کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں ایم کیو ایم میں جو ہے وہ چھوڑیں ماضی کی غلطیوں کوتاہیوں کو اور آئیں ایم کیو ایم میں آ کر کے مل کر کے شہر کے لیے کام کرتے ہیں. لفظ ختم ہو چکے ہیں میرے خیال ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کا خود کال آ جائے گی آپ کی بات کے بعد. تو دیکھیں انہوں نے کہا کہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ کہ ہر موسم میں ایم کیو ایم اپنی پبلک کے ساتھ کھڑی ہے. موسم میں جب رات کے 12 بجے ہوا تیز چلی تو انہوں نے فوراً پارٹی بدل لی. تو یہ ساری باتیں اب پبلک، یہ سارا ریکارڈ کا حصہ ہے. انہوں نے آر ٹی ایس کی بات کری. آر ٹی ایس دیکھیں جو ہم عمران خان صاحب کو آج ان کے کرٹیکل ہو رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ جو آج ان کے ساتھ ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ ہو چکا ہے 2018 کے الیکشن میں. سب کو پتا ہے کہ جب 9:19 26 جولائی کو ریزلٹس آنا بند ہوئے کراچی کے، اس وقت 3 سیٹوں پہ صرف میڈیا پہ ریزلٹس تھے. پی ایس پی 1,500-2,000 کی لیڈ سے تھی، اور پھر 3 دن کے لیے کراچی کے ریزلٹس بند ہو گئے، جیسے کوئی علاقہ غیر ہے، کوئی کابل کے ریزلٹس آ رہے ہیں. اور جب اس کے بعد کھلتے ریزلٹ 3 دن بعد، تو ہماری وہ جو لیڈ تھی وہی بس ووٹ بینک بنا 1500، کیونکہ وہ اس کو ریورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ میڈیا پہ چلے گیا تھا. تو ہم نے لیکن اس وقت ریاستی اداروں اور اس طرف ہم لوگوں نے نہیں کیا، ہم نے صبر کیا. ہم نے کہا رب نے اگر ہرایا تو ہم ہارے. اور ہم اس وجہ سے ہماری پارٹی میں سے بہت سارے جو لوگ اڑ کے آ گئے تھے، جن کو لگ رہا تھا ہمارے پاس ریاست کی سپورٹ ہے، ایکس وائی زی، وہ سب چلے گئے. دیکھیں ہم ان کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں، بالکل میں آپ کو لاسٹ صرف 30 سیکنڈز دوں گا کہ آج یہ حالات ہے کہ ملک کے بڑوں کو، اور یہ بڑے ادب سے، جس طرف گلی محلے نکڑ پہ یہ لڑائی پہنچ چکی ہے، خاکم بدہام کسی خون ریزے کی طرف نہ جائے معاملات. بڑوں کو، مفتی علماء حضرات کو یا کسی ضامن کو جن کی رسپیکٹ ہو، انیس قائم خانی مصطفیٰ بھائی اویلیبل ہے. ایک بندے کی آنیسٹی کے سب گواہی دیتے ہیں، دوسرے بندے کی سیاسی بردباری کی لوگ گواہی دیتے ہیں. لوگوں کو بیچ میں لائیں، مفتی تقی عثمانی ہے، مولانا طارق جمیل صاحب ان کو بٹھائیں اور ایک دوسرے کی ضد ختم کرائے. ریاست اور یہ فائدے کے لیے جس طرح سے اس کامران نے کہا کہ مل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، کوئی آپ کی امید ہے کہ آپ مل کے بیٹھ کے بات کریں گے؟ جی بالکل، میں کہہ رہا ہوں ریاست اور پی ٹی آئی کو مل کے کوئی ان کو جوڑے، کیونکہ ایم کیو ایم والے ہمارے گلی محلے میں رہتے ہیں، روزانہ باتیں ہوتی ہیں. لیکن اس بار جو یہ فائن لائن ڈیوائیڈ ہو رہی ہے، لوگ محلوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. اس لیے جب تک اس چیز کا صحیح طریقے سے جو ایکچوئل سولوشن کی طرف نہیں جایا جائے گا، خدا نہ خواستہ بات اس طرف نہ چلا جائے. اور دونوں کلمہ پڑھنے والے ایک کلمے کے لیے جان دے رہے ہیں اور دوسرے بغیر جوتوں کے مدینہ جا رہے ہیں، دونوں عاشق رسول، اور آپس میں ایسے گتھم گتھا. تو خوش کون ہو رہا ہے اس میں؟ خوش تو عالمی وہ طاقتیں ہو رہی ہیں جنہوں نے یہ دیکھنا تھا. خوش ہندوستان ہو رہا ہے، خوش بائیڈن صاحب کی ایڈمنسٹریشن ہو رہی ہوگی اور ہم پہ ہنس رہے ہوں گے. خدا را آپ دونوں، ایک عمران خان صاحب آپ جب کرکٹ کھیل رہے تھے تو یہ سیاچین میں اور بارڈر پہ جانے دے رہے تھے، آپ نے ادھر پاکستان کا روشن نام کیا، ان لوگوں نے ادھر کیا. آپس میں بیٹھے پہ ہم تو یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ پلیز اس کو کام ڈاؤن کرا جائے. سیاست اپنی جگہ ہے، لیکن یہ چیز سیاست سے آگے نکل گئی میڈم صاحبہ. جو ہے نا آج اس دفعہ پہلے ہی وہ 4 سیٹوں پہ آپ چپ ہو جاتے تو وہی بڑھتے. آج آپ کا جو بیان ہے نا وہ پہنچ گیا جس کو پہنچنا تھا. جی فاروق کیا کہیں گے؟ بڑی ایک تو بات بہت اچھی انہوں نے کی، اگر کوئی غلط بات کی تو سر نہیں آپ بالکل غلط بات نہیں کی. آپ نے اب اپنا موقف جو شو کیا ہے وہ آپ کے مستقبل کے لیے بڑا اچھا ثابت ہوگا. سر کیا کہتے ہیں اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس میں عدم برداشت بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اس سلسلے میں اسپیشلی پبلک کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں عدم برداشت تو ان کو نظر آ رہی ہے، میرے خیال سے وہ زیادہ ہوئی ہے. لیکن جو آپ کراچی اور سندھ کی پالیٹکس دیکھیں وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. جتنے بھی جلسے ہو رہے ہیں جو خان صاحب کر رہے ہیں وہ زیادہ تر کے پی کے اور پنجاب میں ہو رہے ہیں. سندھ میں تو ابھی اس طرح کا کوئی ایسا جلسہ نہیں ہوا، سب سے بڑی بات ہے. اور یہ جو بھی جلسہ کرتے ہیں خان صاحب ہو یا پی ایس پی ہو، یہ کراچی میں کرتے ہیں. بھائی کراچی سے باہر نکل کے بھی تو جلسے کرو. میں ان سے یہ کہتا ہوں اگر ان کو اتنا ہی
شوق ہے ان کی سیاست جو ہے بیسیکلی آپ دیکھیں نا، آپ اور بھی تو ملک کے صوبے، آپ اپنی تنظیم کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ بھائی اور ملکوں کو بھی اور جس طرح سے آپ نکلتے ہیں اور صوبوں میں بھی جائیں، اپنی سیاست کو چمکائیں. آپ کی سیاست جو ہوتی ہے پریس کانفرنس وہ ہوتی ہے کراچی میں. میں کہتا ہوں آپ اپنی جو بھی پریس کانفرنس ہیں وہ کوئٹہ میں بھی کریں، آپ پنجاب لاہور میں بھی کریں بیٹھ کے، اور اس طرح سے کے پی میں پشاور میں بھی کریں، تاکہ آپ کی سیاست نظر آئے لوگوں کو. اور جس طرح سے یہ لوگوں کو یہ جو یہ سیاسی جماعتیں جس طرح سے کنورٹڈ سیاسی جماعتیں، آپ نے خود بھی دیکھا ہے کہ ان کے کوئی نظریاتی کوئی اصول تو ہے نہیں. ان کا سب سے امپورٹنٹ ایشو وہی ہے لوکل باڈیز الیکشن. جاتے جاتے نہ کریں کہ سیاسی ان کے نظریات نہیں ہیں، بالکل ان کی بھی اپنی جگہ پارٹی ہے. میں صرف یہی بات کروں گی، اور ابھی کچھ دنوں سے روزانہ پروگرام میں بات کر رہی ہوں کہ عدم برداشت کا رویے کو ختم کریں. ہمیں قوم ہے، ہم پاکستانی قوم کو مل کے رہنا، اور پاکستان کے مفاد ہمارے لیے اولین ذمہ داری ہونی چاہیے، فرض ہونا چاہیے کہ ہم پاکستان سے محبت کریں. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.